पाक नाम है, उसके बेटे यसु मसीह के वसीला से आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा जो पैगाम है वो एक भाई का सवाल है जो हमने पिछले मैसेज में भी उसका जिक्र किया था कि एक खुदा के खादम है, उन्होंने एक सवाल किया था बाइबल में से, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये सवाल ये है कि पैदाइश की किताब उसका 15 बाब उसकी 13 से 16 आयत में हम पढ़ते हैं। देख, अगर आप सब बाइबल हमारे साथ निकाल लेंगे तो, क्योंकि आज का सवाल है वो ज़्यादा हवाले हैं बाइबल में से, तो इसलिए हम, अगर आप बाइबल मुकद्दस निकाल के सामने रखेंगे तो आपको भी समझने में आसानी है। तो यहाँ पे ये लिखा है, पैदाइश 15 बाब 13 से 16 आयत तक पढ़ते हैं। और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पेरी में दफन होगा, और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। तो यही हवाला, एक यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि यहाँ पे जिक्र है कि 400 बरस तक उनको दुख देंगे। अगर इसी हवाले को हम खरूज की किताब में देखें, 12 बाब और उसकी 40 और 41 आयत में, तो वहाँ पे लिखा है, और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे, और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज़ खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ठीक है, यहाँ पे 430 बरस का जिक्र है। सेम हवाले को हम अगर नए नामे में गलतियों की किताब उसके 3 बाब और 17 आयत में देखें, तो लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं, मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती। तो भाई का सवाल ये था कि खुदा ने जो वादा इब्राहिम से किया था वो है 400 बरस का, कि 400 बरस तक वो दुख देंगे। लेकिन यहाँ पे अगले जो दो हवाले हैं खरूज की किताब में और गलतियों की किताब में, वहाँ पे 430 बरस का जिक्र है। तो ये 30 बरस का और 400 और 430 का ये फ़र्क क्यों है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बाइबल के, क्योंकि हमारा बाइबल अपने सवालों का खुद जवाब देती है, बाइबल के सवालों को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाइबल में सब कुछ मौजूद है। तो हम इस हवाले पर गौर करेंगे जो पैदाइश की किताब 15 बाब में है। तो वहाँ पे लिखा है कि यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे। अब बाइबल में बहुत सारे जो लोग हैं, इस हवाले की तशरीह उन्होंने इस तरह की है कि जो इस पेशीन गोई का जो टाइम पीरियड है वो यहीं से शुरू होता है जब खुदा ने इब्राहिम को ये कहा। हालांकि लेकिन वो कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बनी इसराइल हैं वो मिस्र में 215 साल रहे, गुलामी की उन्होंने, क्योंकि वो इस पेशीन गोई को इस 400 बरसों को यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन ये बाइबल मुकद्दस के इन हवालों पर अगर हम गौर करें तो वो यहाँ से शुरू नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि उनका वो मुल्क, उस मुल्क में गुलामी करेंगे जो उनका नहीं। सो अब जहाँ भी अभी इब्राहिम रह रहा है वो कनान है, तो इस मुल्क का वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो आगे लिखा, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा लिखा है, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे। ठीक है, अब खुदा कहता है कि मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे काबिल जिक्र है, और बाद में
وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. اب چوتھا پوائنٹ یہاں پہ جو ہے قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے. یہاں کا مطلب ہے کہ کنعان میں جہاں پہ ابراہیم اس وقت رہ رہا تھا اسی ملک میں کہتا ہے وہ واپس لوٹ آئیں گے چوتھی پشت میں. ٹھیک ہے. وہاں سے نکل آئیں گے. پھر پانچویں جو چیز ہے وہ یہاں پہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے. ٹھیک. اب ہم ان چیزوں پر کو غور کریں گے کہ 400 برس جو ہیں وہ لکھا ہے کہ وہ ان کو دکھ دیں گے. اب ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں تو اگر ہم آپ دیکھیں تو لکھا ہے بائبل مقدس فرماتے ہیں کہ ابراہیم 100 برس کا تھا جب اسحاق پیدا ہوا. یہ پیدائش 21 باب اور 5 آیت میں آپ کو ملے گا کہ ابراہیم 100 برس کا تھا جب اسحاق پیدا ہوا. اسحاق 60 برس کا تھا جب اسے یعقوب پیدا ہوا. یعقوب اور عیساؤ کے جڑواں تھے. تو جب وہ پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا. یہ ہمیں پیدائش کی کتاب 26 باب اور 26 آیت میں آپ اس کا ذکر پڑھتے ہیں. آگے یعقوب کی عمر. اب یعقوب کی عمر کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو وہ کس ایج کا تھا. بائبل مقدس میں اس کا ایج نہیں لکھی گئی، لیکن ہم بائبل کے مختلف حوالوں سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ لکھا ہے پیدائش کی کتاب 47 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے جب یعقوب مصر میں آیا تو اس کی عمر 130 سال تھی. پیدائش 27 باب اور 9 آیت میں. ٹھیک ہے. اب لکھا یوسف کی عمر اس وقت 39 سال تھی. 39 کیسے تھی. لکھا ہے جب یوسف بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کی عمر 30 سال تھی. جب یوسف نے وہ خوابوں کا مطلب بتایا فرعون کو اور وہ بادشاہ سے سیکنڈ نمبر کے عہدے پر تعینات کیا گیا تو اس وقت اس کی عمر 30 سال تھی. یہ ہمیں پیدائش کی کتاب 41 باب اور 46 آیت میں ملتا ہے. اب ٹوٹل نمبر جو تھے جس میں اناج بہت زیادہ ہوا جس کی خواب میں یوسف نے پیشین گوئی کی تھی مطلب میں تو وہ 7 سال تھے. پیدائش کی کتاب 41 باب اور 47 آیت میں ہے. اب 30 سال کا تھا جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا. 7 سال اناج کا جو ذخیرہ تھا اس نے کیا بہت زیادہ اناج ہوا. 37 سال ہو گئے. اور ہم پیدائش کی کتاب 45 باب اور 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ قحط کے دوسرے سال میں یعقوب مصر میں آیا. تو اس وقت 2 سال اگر ہم یہ ایڈ کریں 30 سال کا تھا جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا. 7 سال اس کی جو بلیسنگ کے سال تھے جس میں اناج بہت زیادہ ہوا. 37 پلس 2 جو قحط کا دوسرے سال میں ہوا. 39 سال بنتی ہے ٹوٹل عمر یوسف کی جب یعقوب مصر میں آیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے حوالوں سے بائبل کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یعقوب کی عمر 130 سال تھی جب وہ مصر میں آیا. اگر 39 سال ہم اس کی عمر نکالیں مائنس کریں اس میں سے یوسف کی عمر تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ آلموسٹ 91 ایئر کی عمر تھی یعقوب کی جب یوسف پیدا ہوا. ٹھیک ہے. 130 سال یعقوب کی عمر ہے جب وہ مصر میں آیا. 39 سال اس وقت 39 ایئر یوسف کی عمر ہے جب یعقوب مصر میں آیا. تو اگر ہم اس کو 130 میں سے 39 مائنس کریں تو 91 بنتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جب یعقوب مصر میں گیا تو اس کے ساتھ کون کون لوگ تھے. تو یہ ہمیں پیدائش کی کتاب 46 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے. 46 باب اگر آپ 8 آیت سے آگے پڑھیں تو یہاں پہ آپ کو یعقوب کے سارے جو ساتھ گئے تھے لکھا. اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے 12 بیٹوں کے نام ہیں یہاں پہ اور جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کا سب کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ ذکر ہے.
پیدائش کی کتاب 46 باب 8 آیت سے آنورڈ آپ ان چیزوں کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ ہمیں جو پہلے دیکھا تھا تو اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ چوتھی پشت میں واپس لوٹ آئیں گے وہاں سے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو یعقوب کے ساتھ گئے ہیں وہ ان میں جو یعقوب کے 12 بیٹے ہیں جن میں سے ایک بیٹے کا نام لاوی ہے۔ لاوی جو جس کے آگے چل کے موسیٰ اس کی اولاد میں سے ہیں، ہارون کاہن۔ تو ہم اس جنریشن کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اب لاوی کا جو گھرانہ ہے، لاوی جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یعقوب کے ساتھ مصر میں آیا۔ اب لاوی کی اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے خروج کی کتاب اس کے 6 باب میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ لاوی کی جنریشن جو ہے اس کے لاوی سے قہات پیدا ہوا، ٹھیک ہے، قہات سے عمرام پیدا ہوا، عمرام سے موسیٰ پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں لاوی، قہات، عمرام اور موسیٰ چوتھی جنریشن ہے۔ موسیٰ جو ہے وہ مصر سے نکلا، چوتھی جنریشن۔ یہ پوائنٹ جو خدا نے بائبل میں وہاں پہ پیدائش کی کتاب 15 باب میں فرمایا، یہاں پہ آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں کہ موسیٰ، عمرام، قہات اور لاوی، ٹھیک ہے، 4 جنریشن ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب میں 6 باب 16 آیت میں دیکھتے ہیں کہ لاوی کی عمر، ٹوٹل عمر جو تھی 137 سال تھی۔ اب ہم لاوی کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے تھوڑا سا بائبل میں پھر جانا پڑے گا پیچھے بیکورڈ۔ تو پیدائش کی کتاب 29 باب میں 34 سے 35 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یعقوب کے بیٹے جو لاوی ہیں، یہ یعقوب کی پہلی بیوی لیا سے اس کا تیسرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اس کا ایک اور بھائی پیدا ہوا جو یہودا ہے، ٹھیک، یہودا لاوی کے بعد پیدا ہوا۔ اگر ہم کہیں کہ 1 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھیں۔ اس کے بعد آگے 30 باب کی 8 آیت میں دیکھیں تو بلہا جو اس کی لونڈی تھی راخل کی، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دان اور نفتالی۔ پھر اگر آپ 30 باب کی 11 آیت میں دیکھیں تو جو لیا کی لونڈی تھی اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، آگے پیچھے جد اور آشر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 30 باب کی 18 آیت میں دیکھیں تو لیا سے پھر بیٹا پیدا ہوا اشکار اور زبلون، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد راخل سے یوسف پیدا ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے لاوی اور یوسف کے اور لاوی کے درمیان میں تقریباً 2 4 5 6 7 بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو اور یہودا 8، تو اگر ہم ان کو سال کا بھی وقفہ دیکھیں تو تقریباً یوسف کا اور لاوی کی عمر کا 8 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ لاوی کی یعقوب کی عمر یوسف کی عمر جو ہے وہ 39 سال تھی جب یعقوب مصر میں آیا، تو اس وقت اگر اس میں ہم 8 اور ایڈ کریں تو یہ تقریباً 46 47 سال بنتی ہیں لاوی کی عمر جب وہ مصر میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں سے ان کی عمروں کا ذکر، بائبل میں جس چیز کا بھی نمبر کا ذکر ہے اس کا کچھ مطلب ہے، بغیر مطلب کہ خدا نے کچھ نہیں لکھا۔ تو یہاں پہ صرف ان کی عمر کا ذکر ہے کہ لاوی کی عمر جو تھی ٹوٹل 137 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ وہ 47 سال کا تھا جب وہ مصر میں آیا، تو باقی عمر جو اس نے مصر میں گزاری۔ اب اس کا جو بیٹا تھا قہات، اس کی ٹوٹل عمر جو ہے بائبل بتاتی ہے خروج 6 باب کی 18 آیت میں 133 سال 133، ٹھیک ہے۔
اس کا بیٹا جو ہے عمران، یہ ہمیں خروج 6 باب اور 20 آیت میں ملتا ہے. اس کی عمر، ٹوٹل عمر بائبل میں لکھی گئی ہے 137 سال، 137 سال. اس کے بعد موسیٰ کی عمر لکھا ہے کہ جب وہ مصر سے نکلا اس وقت موسیٰ کی عمر 80 سال تھی. یہ خروج ہمیں 7 باب کی 7 آیت میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے وہ 430 سال جو انہوں نے گزارے ہیں وہاں پہ. وہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ موسیٰ کی پیدائش کو دیکھیں تو جو موسیٰ کا باپ ہے عمران، موسیٰ کی پیدائش کے بعد اس کا ذکر بائبل میں ہمیں نہیں ملتا. تو وہ جو ربی ہیں، جو جیوش اسکالر ہیں، وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو موسیٰ کا باپ عمران ہے وہ موسیٰ کی پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی کہیں خدا کے پاس چلا گیا. تو اس کا اگر ہم دیکھیں گے کہ 430 سال بعد وہ وہاں سے نکلے تو اس میں سے اگر ہم 80 مائنس کریں جو موسیٰ کی عمر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ جو ہے غلامی کے غلامی نہیں، جو مصر میں رہنے کے 350واں سال تھا تب موسیٰ پیدا ہوا تھا. اب اگر ہم 350 میں سے 137 مائنس کریں جس میں لکھا ہے کہ عمران کی عمر تھی تو وہ تقریباً مصر میں رہتے ہوئے 213واں سال تھا جب عمران پیدا ہوا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں 213 میں سے 133 مائنس کریں جو کہات کی عمر ہے تو تقریباً 80واں سال تھا مصر میں رہتے ہوئے جب کہات پیدا ہوا. ٹھیک ہے. تو مصر میں آئے ہوئے 17 سال 17 ایئرز ہو گئے تھے جب یعقوب خدا کے پاس گیا، کیونکہ 137 سال اس کی عمر تھی جب وہ مصر میں آیا، اور 17 سال 17 ایئرز وہ مصر میں زندہ رہا. یہ پیدائش 47 باب اور 28 آیت میں ہمیں ملتا ہے. تو 17ویں سال میں مصر میں رہتے ہوئے جو یعقوب ہے وہ خدا کے پاس چلا گیا. اور یعقوب کے مصر میں آنے سے جو وہ پہلا سال ہے جو ہم زیرو سے شروع کرتے ہیں کہ وہ پہلا سال جو تھا جب یعقوب مصر میں آیا، تو اس طرح یہ 430 سال جو ہیں بنتے ہیں ان کے مصر میں رہتے ہوئے. اب جو ہمارا پہلا سوال تھا جس میں خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تیری نسل 400 سال تک غلامی کرے گی. اب ہم اگر بائبل میں ہی دیکھیں تو جب یعقوب مصر میں آیا تھا تو اس وقت اس کا بیٹا یوسف جو ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا دوسرے نمبر پہ فرعون کے بعد. تو وہ اس کی غلامی کے ایئر نہیں تھے. غلامی اس کے جو بنی اسرائیل پہ انہوں نے ان کو دکھ دینے شروع کیے، جو ان کو غلام بنانا شروع کیا، وہ یعقوب کے مصر میں آتے ہی نہیں شروع ہوا. لکھا ہے 17 سال وہ مصر میں جیا. اس کے بعد تو اس کا مطلب پہلے 17 سال تو وہ اب بڑی عیش و عشرت سے رہ رہے تھے، ہر چیز ان کو مل رہی تھی، اس لیے یہ غلامی کے سال نہیں ہیں. تو خروج کی کتاب میں پہلے باب میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ اس کے بعد جب جو لوگ مصر سے آئے تھے اس کے بیٹے وہ جب مر گئے تو جو نیا بادشاہ آیا تھا وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے مصریوں نے اسرائیلیوں پر سختی کرنی شروع کی، ان کو دکھ دینا شروع کیا. اب ان کی غلامی کے جو سال ہیں وہ تنگی کے وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، نہ کہ یعقوب کے مصر میں آنے سے. ٹھیک ہے. یہ ڈیفرنس جو ہے یہ وہ جو 400 اور 430 سال کا ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو چوتھا پوائنٹ ہے، چوتھی جنریشن میں وہ واپس چلے گئے. موسیٰ کیونکہ اس کی لاوی کی چوتھی جنریشن ہے تو اس لیے چوتھی جنریشن میں بائبل کے مطابق وہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. اب ہم اگلا پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ ذکر ہے کہ اموریوں کے گناہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اب ہم تھوڑا سا بائبل میں دیکھیں کہ یہ اموری کون ہے.
اس کو ہم پیدائش کی کتاب میں اس کے 10 باب میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو نوح کا بیٹا تھا حام، جس نے اپنے باپ کو نشے کی حالت میں ننگا دیکھا تھا، یہ اس کا یہ نوح کا بیٹا تھا جس سے کنعان پیدا ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں 10 باب کی 6 آیت میں ملتا ہے. اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر اور حام اور کنعان. ٹھیک ہے، پھر آگے 15ویں آیت میں دیکھیں لکھا اور کنعان سے سیدھا جو اس کا پلوٹا تھا اور ہت اور یبوسی اور اموری اور جرجاسی. یہ اموری جو ہیں کنعان کا بیٹا تھا امور. تو یہ نوح کے نسل سے تھے اور یہ کنعان میں یہ لوگ بستے تھے. اور اگر آپ آگے جل کے جب موسیٰ جو ہے وہ ان کو لے کے نکلا تو وہاں پہ بار بار ان چیزوں کا ذکر ہے کہ میں تمہارے آگے سے کنعانیوں کو، اموریوں کو، یبوسیوں کو نکال دوں گا، کیونکہ ان کے جو گناہ تھے، جو گناہ کا لیول تھا ان کا جو خدا نے مقرر کی تھے وہ ابھی پورے نہیں ہوئے تھے. کہا تھا کہ 400 سال یہ ادھر رہیں گے، کیونکہ میں نے ان کو جن کو نکالنا ان کو ان کے گناہ کا جو لیول ہے وہ نہیں پورے ہوا تھا. جس طرح کہ اگر آپ ابراہیم کی سٹوری میں پڑھتے ہیں، جب لوط جو سدوم اور عمورہ کی سٹوری ہے اس میں بھی خدا کہتا ہے کہ ابھی ان کے گناہ پورے نہیں ہوئے. تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز ملتا ہے کہ ہر چیز کا جب خدا کسی کو اکھاڑتا ہے یا برباد کرتا ہے تو اس کا ایک لیول ہے خدا نے جو ٹھہرایا کہ یہاں تک اگر جائے گا تو پھر میں اس کو اکھاڑ دوں گا. تو اس ملک میں کنعان میں اموری رہتے تھے. اگر اموریوں کی آپ آگے چل کر ان کی جو ہسٹری ہے بائبل میں ہی اگر پڑھیں تو یہ ابھی تک جو تھوڑی سی ایک پوائنٹ سے ہٹ کر ہے، لیکن ابھی تک وہ اموری جو اسی ایریا میں ان کو دکھ دیتے ہیں. تو اموری لوگ یہ تھے. تو اس طرح بائبل میں ہم نے دیکھا کہ 400 اور 430 برس کا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایویں ہی ہیں، ایویں نہیں ہے. بائبل میں جہاں پہ نمبر کا ذکر ہے، خدا اپنے ہر بات میں پرفیکٹ ہے. خدا کی کسی بات میں اندازہ نہیں ہے. جہاں پہ نمبر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے. اگر آپ بائبل کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو آپ کو ایک ایک چیز مل جاتی ہے، اس کا آنسر ملتا ہے، کیونکہ بائبل ہسٹری بیس جو ہے وہ کتاب ہے. اس میں کوئی چیز بھی اندازہ نہیں ہے کہ سٹوری بیس کو نہیں ہے کہ جو جیسے نانیاں دادیاں سٹوری سناتی تھی تو وہ سٹوریاں والا نہیں ہے. اس کا ہر چیز کا ثبوت آپ کو اس میں ملتا ہے. صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اس کو سرچ کرنے کی، اس کو ڈھونڈنے کی اور خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں اس کی سمجھ دے. خدا آپ سب کو برکت دے. اگر آپ کو کوئی اس کے بارے میں اور سوال ہو یا کوئی مزید اس بارے میں یا کہیں بھی، تو یہ نہیں ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب، بائبل کا کوئی اسکالر نہیں ہے، لیکن ہم مل کر بائبل میں سے ڈھونڈ ضرور سکتے ہیں، خدا سے دعا ضرور کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب کی ترقی ہو. مسیح خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.